السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारा आगाज़ होता है पारा नंबर 6 का। और सूरत निसा हमारी चल रही थी और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या अहकामात हैं इस पारे के अंदर। उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को कुरान को सीखने के लिए खोल दे। हमारे लिए पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना और कुरान पर अमल करना अल्लाह ताला आसान फरमा दे। हमारे अमाल को अपनी खशियत के मुताबिक ढाल ले, अपनी रज़ा के मुताबिक ढाल ले और हमसे वो अमाल करवा ले जिससे मेरा रब राज़ी हो। आगाज़ करते हैं और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है, अल्लाह ताला बुराई की बात के साथ आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करता। बड़ी अहम तरीन बात है। क्या है कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला बुराई की बात के साथ आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करता। इससे मुराद क्या है कि जो मजलूम जो होते हैं वो हर बात का, अगर फॉर एग्जांपल लोग शिकवा करते रहते हैं हर चीज के बारे में कि फलां ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, ऐसा बुरा किया, ऐसा बुरा किया, तो ये इसमें अल्लाह ताला ने खास तौर पर उन लोगों के बारे में जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बुराई की बात के साथ आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। हाँ, यकीनन ये बात ज़रूर है कि वो इंसान जिसके साथ जुल्म किया जा रहा है, जो मजलूम है, वो अगर उस इंसान से बात करता है, उस इंसान के बारे में कहता है जिसने उसके ऊपर जुल्म किया, और उस जालिम के बारे में कभी किसी ऐसे इंसान से बात करता है जो उस जालिम की को रोक सके और उस जालिम के हिस्से में, जो जालिम ने उसके हक में जो कुछ खाया पिया, उससे वापस दिलवा सके। अगर वो उसके जुल्म का दावा कर सकता है, कोई इंसान ऐसा है, कोई इतनी ताकत रखता है या उस जालिम को रोक सकता है, तो उसके सामने तुम यकीनन अपनी उस तमाम तकलीफ का इजहार कर सकते हो। वरना अदरवाइज अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुक्म किया कि इंसान के लिए यही कहा कि ऊंचे ऊंचे एक दूसरे को गालम गलोच करना, लड़ाई झगड़े करना, तो अल्लाह ताला ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि कोई शख्स दूसरे के मुतालिक एलानिया बुरी बात करे, इल्ला ये कि उस पर जुल्म हुआ हो। यानी कि अगर उस पर जुल्म हुआ है, हम जैसे है ना कि बहुत सारी बातें, अगर आप फॉर एग्जांपल आप पर किसी ने जुल्म नहीं किया, किसी ने आपके साथ बुराई नहीं की, लेकिन अगर उसका किसी और के साथ ताल्लुक बुरा हुआ है, तो आप सारे जहान के अंदर, हम सारे लोग उन तमाम लोगों के दरमियान में उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी बात को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला बुराई की बात के साथ आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, यानी कि जो जुल्म जिस पर हुआ है, मजलूम अगर अपना कोई शिकवा करता है तो वो अपनी जुल्म का, अपनी बात का अपनी बात को बयान कर सकता है ताकि उसके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है उसको रोका जा सके। अल्लाह, और खास तौर पर उस बंदे से बात की जाए जो उस जुल्म को रोकने में आपकी मदद करे। ऐसा नहीं कि हर तरफ आप बोलते रहें और कोई आपका मदावा ना कर सके। और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। बदकिस्मती से मैं फिर वही बात करूंगी कि हम सारे के सारे मर्द और खवातीन, तमाम के तमाम, हम लोगों की तरबियत इस किस्म की हुई है कि बीवी से अगर कोई नाचाकी, कोई तकलीफ है, तो ससुराल के अंदर सारी बातें मर्द जो है अपनी बहनों को भी बताते हैं, अपनी सास अपनी माँ को भी बताते हैं, फिर अपनी भाभीियों को भी बताते हैं। हाँ, अपनी बीवी से वो बात करना पसंद नहीं करेंगे, अपनी बीवी को उसकी बुराई नहीं बताएंगे ताकि उसके उसकी इस्लाह हो जाए। और यही काम औरतें भी करती हैं कि वो बात अपने शोहरों से नहीं करती बल्कि उनसे करने की बजाय बाकी सारे जहान को वो तमाम उनकी बातें बता देती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम नेकी एलानिया करो या उसे छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से बहुत माफ करने वाला, पूरी कुदरत रखने वाला है। यानी अगर तुम एलानिया नेकी करो या उसको छुपाओ, और किसी बुराई से तुम अगर दरगुजर कर दो, किसी ने तुमसे बुराई की, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, और अगर तुम उसको उसको दरगुजर कर दो, यहाँ पर पर्दापोशी बहुत बड़ी नेकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा सिवाय गुनाह जाहिर करने वालों के। और वो गुनाह ये है कि आदमी रात को कोई बुरा काम करे, फिर जब सुबह हो तो अगर चाहे कि अल्लाह ने उस पर अमल उसके उस अमल पर पर्दा डाल दिया था, वो कहे, ए फलां, मैंने आज रात ये और ये काम किया था। अल्लाह ने तो उसके ऐप पर पर्दा डाला था मगर उसने अपने ऐप से अल्लाह के पर्दे को खोल दिया।
تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے کسی ایپ پر پردہ ڈال دیتا ہے تو بہتر یہ ہے کوشش کریں کہ اس پر پردہ رہنے دیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا، پھر فرمائے گا تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے فلاں فلاں کام بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس لیے دنیا کے اندر لوگوں کی گناہوں کی، لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا سیکھیے۔ ہم پردہ نہیں ڈالتے، ہم بلکہ کیا کرتے ہیں، اس بات کی ٹو لینے کے لیے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، جا کے کسی کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ آخر بات کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لے، یعنی وہ مڈل وے چاہتے ہیں، مڈل وے ایسا چاہتے ہیں کہ جس میں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ بالکل یہی بات ہم مسلمان بھی ایسا ہی چاہتے ہیں کہ مڈل وے ہو، نہ ہماری دنیا چھوٹے نہ ہماری آخرت چھوٹے، ہم بھی درمیانی راستہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لے اپنی مرضی کا۔ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور ہم سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہم پورے کے پورے خود کو مکمل طور پر دین اسلام میں داخل کر لیں۔ دین اسلام میں داخل کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے اپنی توجہ کو، اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اپنے رب کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی پوری طرح سے کوشش کرنی ہے، تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بنیں گے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور ہمیشہ سے ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، یعنی لکھی ہوئی کتاب، کیونکہ ان کے پاس جو کتابیں تھیں نا وہ تحریر میں لکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ تو قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے تو اس کو لکھا جاتا تھا۔ تو وہ یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال انہوں نے کیا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں تو ہم نے اس سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دیا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے ان پر پہاڑ کو اٹھایا۔ کون سے پہاڑ کو؟ کوہ طور کو اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یعنی جب بستی کے اندر ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا کہ جو تم سے کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے ان سے معافی مانگ لینا۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں تم زیادتی نہ کرو۔ ان کی تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا، اور انہوں نے کن کن چیزوں کی نافرمانیاں کی، اور ہم نے ان سے ایک انتہائی مضبوط عہد لیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے تو دل غلافوں میں ہیں، ہم نے تو ہمارے تو دلوں کے اندر اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی بات اتر ہی نہیں رہی، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا، سیل کر کے پیک کر دیا۔ سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر لگا دیا۔ حضرت مریم پر وہ کیا بہتان لگاتے تھے
کہ پہلے تو انہوں نے جو بہتان لگایا، انہوں نے یہ جو یہودی تھے انہوں نے، کیونکہ ان سے پہلے یہودی لوگ تھے، انہوں نے بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ یہ معلوم نہیں حضرت جو مریم ہے ان کے پیٹ میں پتہ نہیں وطن میں کس کا بچہ ہے، انہوں نے ان کو ان کی پاکیزگی پر شک کیا اور انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام نے بیٹے کو جنم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب جنم دیا، تو لوگوں نے کیا باتیں بہتان لگانا شروع کر دی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ حضرت مریم جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ثلث پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ تین خدا پر، ایک اللہ، ایک حضرت موسیٰ اور ایک حضرت مریم، نعوذ باللہ۔ اور ان کے کہنے کی وجہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ ہی اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی مشتبہ شکل، یعنی کہ اس سے ملتی جلتی ہم شکل بنا دی گئی، اور ایک اور انسان کو بالکل ان کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ اس کے بارے میں تفسیر کے اندر مختلف روایات ہیں، کچھ تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے تفسیر کے اندر ہسٹوریکلی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اصل بات وہ ہے جو قرآن کے اندر درج ہے، جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ حقیقت ہے۔ کچھ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اچھا یہ جو اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں اس میں زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ اسرائیلی روایات سے لی گئی ہیں۔ جیسے کچھ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کون میرا مددگار بنے گا، کہ کون میری شکل کون میرا مددگار بنے گا اس دین کے لیے، تو ایک انہی کا مددگار تھا جس نے حامی بھری اور کہا کہ ہاں میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ جو انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور پھر اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت سے واقف ہے۔ ہمارے نزدیک یہی بات کا سمجھ لینا کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ ان کو جسم کے ساتھ مکمل طور پر اوپر آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، بلکہ ان کا ہم شکل جو بھی تھا، جو بھی ہم شکل بنایا گیا اس کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کے سولی پر چڑھایا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام عیسائیوں کے گناہوں کا خمیازہ بھگت لیا، کہ وہ تمام جو عیسائیوں سے گناہ ہوں گے وہ اس وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے سولی پر چڑھ گئے، اس لیے روز قیامت عیسائی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اختلاف کیا، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا کوئی علم نہیں، کیونکہ وہ ان کو حقیقت نہیں معلوم، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اٹھانا سے مراد کیا کہ جسم کے اور روح کے ساتھ اکٹھا اٹھایا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا، یعنی کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دوبارہ بھیجا جائے گا، یہ آیت اس چیز کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس دوبارہ زمین پر بھیجیں گے، کہ اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ہر اہل کتاب ایمان لے کر آئیں گے۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر اس کی موت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ہی ان پر ایمان لے کر آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوگا تو وہ امت محمدیہ میں سے ان کا انتقال ہوگا، سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، جو ان پر اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی، ان پاک چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیا گیا۔ اور ان کی اچھا وہ کیا تھا کہ وہ جو چربی وغیرہ تھی حلال جانوروں کی، وہ ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ اس سے مراد خاص طور پر واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ ان کی کتاب میں بھی اللہ رب العزت نے سود کو منع کر دیا تھا، کہ سود ان کے لیے حلال نہیں ہے، سب کے لیے سود کو حرام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی، اور جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ اور
ان کے لوگوں کی مال کو باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ کار اور ایمان والے ہیں، اور راسخون فی العلم، یہ بہت ہی بڑی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کیا؟ جو علم میں پختہ ہوں، اور علم میں پختگی حاصل کرنے کے لیے انسان کو مسلسل علم کے ساتھ جڑا رہنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو علم پختہ کار اور ایمان والے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی ہم ان کا اجر عظیم دیں گے۔ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی۔ یعنی نبی، باقی نبیوں پر بھی، ان میں کون کون سے نبی شامل ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی گئی تھی۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ یعنی ان تمام کے، یہ جو باقی تمام انبیاء ہیں، ان کو کتابیں نہیں دی گئی بلکہ ان کو صحف دیے گئے۔ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں وہ ان کو دیے گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات شریعت کے دیے گئے چھوٹے چھوٹے وہ دیے گئے۔ اور جو کتاب دی گئی، وہ جو کتاب تھی وہ پوری کی پوری حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر خاص کیا کہ، اور پھر ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، صحف ابراہیم۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ ان باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ان کی طرف بھی آتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، فرمایا کہ داؤد کو زبور عطا کی، یعنی کہ پوری کتاب عطا کی۔ اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے سے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، یعنی کہ رسولوں کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے، اور کچھ رسولوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ نے جن کے بارے میں ذکر کرنا لازم سمجھا ان کا بیان کیا، اور جن کا ذکر کرنا لازم نہ سمجھا اللہ نے ان کا بیان نہیں کیا۔ قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی پیغمبروں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ تو ہم ان کی تعداد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کو نرسری اور پریپ کلاس سے ہی ان کی تعداد کو رٹانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیغمبر اور نبی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ اب ان نبی کی خاصیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کہ ان کے ساتھ خود کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کی طرف وحی نازل کی، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری طرف کوئی اللہ کا پیغام لے کر آنے والا نہیں، روز قیامت کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈ کر نہ لائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس پر جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس قرآن پر، قرآن کی باتوں پر، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر گواہی دیتا ہے، اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، اور وہ ایک ایسی دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے۔ جب انسان کو ہی راہ راست پر نہیں آئے گا تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو راہ ہدایت نہیں عطا کرے گا۔ اچھا، ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو ایسے ہوتی ہے جیسے جیسے گھنٹی کی جھنکار ہو، اور وہی کی یہ کیفیت مجھ پر سخت ناگوار ہوتی ہے، سخت تکلیف مجھے پیش آتی ہے۔ پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، تو میں اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، پھر جب موقوف ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا، اتنی شدید۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ خواتین جب لیبر پینس میں ہوتی ہیں، چاہے کتنی ہی شدید ترین سردی کیوں نہ ہو، اس درد کی وجہ سے یہ پسینے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی عام بھی درد ہو آپ کو، اب ظاہر ہے خواتین درد کے بہت قریب رہنے والی، انہوں نے اپنی زندگیوں میں درد کو بہت قریب قریب سے دیکھا، تو دیکھیں کہ اب اس کو محسوس کیجئے کہ ان پر وہ بوجھ، وہ تکلیف کس قسم کی ہوگی کہ ان کے ماتھے پر پسینہ ان کے ماتھے سے پھوٹ نکلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں، اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، باڈی کو تکلیف دیتے ہیں، تو تب جا کے ہمارے ماتھے سے پسینہ ٹپکتا ہے نا۔
यानी कि फूट निकलना, जैसे पूरा का पूरा कतरा जो है वो निकलना, हल्का हल्का सा नहीं आना, यानी कि कतरे आपकी एकदम कोई जैसे आप देखते हैं ना कि पौधे जो है वो कलियां जो है वो फूटती हैं, और इसी तरह से जो पौधे हैं आजकल के, आजकल आप देख रहे होंगे कि पौधे के ऊपर छोटी छोटी सी पत्तियां फूट रही होती हैं। इसी तरह क्या कि उनकी उनके माथे से बिल्कुल साफ शफाफ माथे के ऊपर पसीना फूट निकलता। मगर जहन्नुम का रास्ता जिसमें वो, अल्लाह ताला फरमाते हैं जहन्नुम का रास्ता जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, अबदन हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, ये अल्लाह ताला, और ये अल्लाह ताला पर हमेशा से ही बहुत ही आसान है। जो अल्लाह ताला के रास्ते की पैरवी नहीं करेगा, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जहन्नुम में डालेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों, यकीनन रसूल तुम्हारे 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 पास तुम्हारे रब की जानिब से हक लेकर आया है, तो तुम उस पर ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। और अगर तुम कुफ्र करोगे तो बिलाशुबा अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, तुम अल्लाह ताला से कहीं भाग कर जा नहीं सकते। और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ना गुजरो, हद से ना बढ़ो। आज हम भी दीन में हद से आगे निकल जाते हैं। पता नहीं क्या क्या बातें, गलू करना क्या होता है कि अपनी हद से, अपनी हदूद से, अपनी बाउंड्री से बाहर निकल जाना। आप अपने घर के अंदर कोई मुलाजिम रखते हैं, क्या आपने अपने मुलाजिम को ये एक्सेस दी होती है कि आपकी अलमारियों के अंदर, आपके वॉलेट्स के अंदर हाथ मारे? आपने उसकी उसकी बाउंड्रीज, उसकी हदूद और उसकी बाउंड्रीज और उसकी तमाम लिमिट्स को बता दिया है। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, ए अहले किताब अपने दीन में हद से ना गुजरो, और अल्लाह ताला पर हक के अलावा कुछ ना कहो। यकीनन मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह ताला का रसूल और उसका कलमा है। कलमा से मुराद क्या कि उनकी बात कहने वाला है, जो उसने मरियम की तरफ अलका किया, और उसकी तरफ से एक एक रूह है। यानी कि नबी अल्लाह ताला ने जो जो अल्फाज हजरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कह दिए कि वो अल्लाह का भेजा हुआ एक नबी है, जो उसने मरियम की तरफ अलका किया, और उसकी तरफ से एक रूह है। चनाचे अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और मत कहो कि तीन हैं। यानी जो मैंने आपसे कहा ना कि वो तीन खुदा पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि मत कहो कि तीन हैं, तुम बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। यकीनन अल्लाह ताला सिर्फ एक ही माबूद है, वो पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। जब सारी मलकियत ही उसी की है तो उसको औलाद की क्या जरूरत है? और अल्लाह ताला ही वकील काफी है। देखिए, औलाद की हमें परेशानी क्यों होती है कि हमें मालूम है कि हम सब ने फना हो जाना है, हम सबको मौत है। इसलिए हमें औलाद की जरूरत है कि हमारे बाद हमारी औलाद हमारी जायदाद की या हमारे माल की, हम कमजोर हैं, ताकतवर नहीं है, हमें इसलिए जरूरत है। तो जब कायनात की हर हर चीज है ही अल्लाह ताला की।